बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे भाइयों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम और फजल से। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज नई वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं। और आप लोग काफ़ी नाराज़ भी होंगे कि मैं बीच में काफ़ी लंबी जो है ना ब्रेक ले गया हूँ। इतने दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी भी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका था। तो बस मसरूफ़ियत है। मसरूफ़ियत की वजह से जो है ना यूनिवर्सिटी होगी, घर के काम हो गए, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, नहीं बना पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जो है ना वक्त निकाल के मैं इंशाल्लाह आपके सामने अब बैठ चुका हूँ माशाल्लाह से। तो आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आपके सामने 90 अहादीस यानी कि 90 अहादीस जो है ना सही बुखारी की हमने पढ़ ली थी। आज आगे पढ़ते हैं। तो हदीस नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं सही बुखारी की। तो हदीस नंबर 91 अब जो है ना पढ़ते हैं। ये आ गई हदीस नंबर 91। फिर मेरे मेरे भाइयों, आप बस नाराज़ ना होइएगा कि मैं जो है ना इतना दिन नहीं आ सका। उसकी बस यही वजूहत है कि बस मसरूफियत थी। आज जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं हदीस नंबर 91 सही बुखारी की। एक शख्स उमैर या बिलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी बंधन पहचान पहचान ले, या फरमाया कि उसका बर्तन और थैली पहचान ले। फिर 1 साल तक उसकी शनाख्त का ऐलान करो। फिर उसका मालिक ना मिले तो उससे फ़ायदा उठाओ, और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। उसने पूछा कि अच्छा, गुमशुदा ऊँट के बारे में क्या हुक्म है? आपको उस कदर गुस्सा आ गया कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए। या रावी ने ये कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऊँट से क्या वास्ता? उसके साथ खुद उसकी मुश्क है और उसके पाँव की सम है सम है। वो खुद पानी पर पहुँचेगा और खुद पी लेगा और खुद दरख्त पर चढ़ेगा, लिहाजा उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक मिल जाए। उसने कहा कि अच्छा, गुमशुदा बकरी के बारे में क्या इरशाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना भेड़िए की ग़िज़ा है। तो मेरे नबी का आपके सामने फरमान है कि कोई चीज़ अगर आप लोगों को अक्सर मिल जाती है रास्ते में, कोई पैसे होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, सही बुखारी की हदीस के मुताबिक जो है ना हमारे नबी फरमा रहे हैं कि उसको कम से कम 1 साल अपने पास रख, उसकी शनाख्त का ऐलान करते रहो। मतलब पूछो लोगों से कि वो किस चीज़ किसकी है, पूरा 1 साल तक, जब तक उसका इतना बड़ा अरसा दे दिया है हमारे नबी ने कि उसको 1 साल तक जो है ना मतलब उसका ऐलान करवाते रहो, लोगों से पूछते रहो कि भाई आपकी है या नहीं। तो अगर फिर ना मिले, मालिक मिल जाए तो उसको वापस सौंप दो। अगर वो ना मिले तो फिर उससे फ़ायदा उठा लो, मतलब कि उस चीज़ को खुद इस्तेमाल कर लो। तो ये थी हदीस नंबर 91 सही बुखारी की। आज दूसरी पढ़ते हैं हदीस नंबर 92। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ, और जब उस किस्म के सवालात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, अच्छा, अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप हफाजा हफाजा नहीं हज हज़ाफ़ा हज़ाफ़ा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप सालिम शबिया का आज़ाद करदा ग़ुलाम है। आखिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके चेहरे मुबारक का हाल देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हम इन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हों अल्लाह से तौबा करते हैं। तीन हदीस ख़त्म है, मतलब उनको ये चीज़ें नागवार गुजरी। तो आखिर में आके जो है ना हज़रत उमर ने फिर उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल, आपको जो है ना ये बातें जो नागवार गुजरी हैं, उनसे जो है ना हम लोग अल्लाह से, उनकी वजह से जो है ना हम लोग अल्लाह से तौबा करते हैं। तो ये थी हदीस नंबर 92 सही बुखारी की। अब हदीस नंबर 93। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو زانوں ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا، اور یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 93 صحیح بخاری کی۔ آپ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 94۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے نا اب ایک بندہ اگر آپ کے سامنے کھڑا ہے اسے سلام کرو تو پھر 3 دفعہ سلام کرنے پڑ جاؤ۔ ہاں اکثر موقع ایسے آتے ہیں کہ بندہ ذرا دور ہوتا ہے، اس کو سلام نہیں پہنچتا، تو جو ہے نا ہمارے نبی کا کیا ہے عمل تھا اس ٹائم کہ وہ جو ہے نا 2 سے 3 دفعہ لکھا ہوا ہے تو 3 دفعہ جو ہے نا کم سے کم وہ کرتے تھے سلام کے، ہاں بھی اس کو سمجھ آتا ہے۔ مطلب آواز ایک دفعہ آتی ہے تو پھر بندہ چونکتا ہے یار کوئی مجھے ہی کر رہا ہوگا سلام، تو جو ہے نا اس تک سلام پہنچانے کا مطلب یہ کیا کہ 3 دفعہ کم سے کم کیا۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے نا آپ کے سامنے ہی بندہ کھڑا ہو، ایک ہی سلام ایک دفعہ ہو جائے، پھر آپ کہو پھر سے سلام پھر سے سلام، تو یوں نہیں ہونا۔ یہ اس کا مطلب جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ اگر بندہ ایک دفعہ آپ نے السلام علیکم کہا اور اس نے نہیں سنا تو آپ پھر سے کہہ دیں، پھر نہیں سنا تو پھر سے کہہ دیں، 3 دفعہ کہہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ یوں کرتے تھے کہ ہم خوب سمجھ لیا جاتا، کلمے کو بھی 3 دفعہ ایسے دہراتے کہ خوب سمجھ جاتے، کہ مطلب سمجھ آ جاتی تھی ان کو صحیح سے، کلمے کی بھی اور سلام کی بھی۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 94 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 95۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ تو یہاں پہ بھی اب آگے 3 مرتبہ۔ یہ تھی حدیث نمبر 95 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 96۔ کچھ حدیثیں ہیں جن کو جو ہے نا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور ہم جیسے عام بندے تو اس کو خود نہیں سمجھا سکتے، تو بہتر ہی ہے کسی عالم سے جو ہے نا رجوع کر لیا جائے، کسی عالم سے جو ہے نا ان حدیثوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے جو ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آتی۔ جو آپ کو صحیح سمجھ نہ آئے اور آپ کو جو ہے نا شرم محسوس ہو رہی ہو کسی عالم سے پوچھنے میں، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں، میں جو ہے نا انشاءاللہ اپنے ہی اس مسجد کے عالم سے جو ہے نا آپ کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے، میں ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے نا آپ کا مسئلہ جو ہے نا حل کروا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 96 صحیح بخاری کی۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا، ہم وضو کر رہے تھے، ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ؟ مطلب اب اس حدیث سے مطلب یہ مطلب نکلتا ہے کہ اب دیر ہو گئی تھی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ تنگ وقت آ چکا تھا، ہو گیا تھا، مطلب تنگ وقت ہو گیا تھا، کہ اس کا مطلب ہے کہ عصر ختم ہونے والی تھی، اس میں وہ جلدی جلدی سے جو ہے نا دھو رہے تھے تو ایڑی رہ گئی، تو ہمارے نبی نے پھر کیا زوروں سے جو ہے نا 2 یا 3 مرتبہ کہا کہ فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں خرابی ہے۔ مطلب جو خشک رہ گئی ہیں ان کا کیا عذاب ہوگا؟ آگ کے عذاب، آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو کوشش کریں جب بھی وضو کریں تسلی سے کریں، بے شک نماز رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں پڑھنی تو ایسے ہے، اللہ ہر سب کچھ جانتا ہے آپ کا، تو یہ نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں آپ لوگ کچھ حساب کا خشک رہ جائے پھر نماز ویسے نہ ہوئی، تو اس لیے اس کو جو ہے نا تحمل سے وضو کریں، اس کے بعد جو ہے نا تحمل سے نماز پڑھیں۔ یہ تھی حدیث نمبر 96۔ اب پڑھتے ہیں 97۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے
وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کرے، اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ پھر عامر نے صالحہ بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 97 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 98، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ واز سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علی نے ایوب سے روایت کیا ہے، انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، اس میں شک نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو واز سنائیں۔ تو امام بخاری کی غرض یہ تھی کہ مطلب اس حدیث کو پیش کرنے کا مین مقصد ان کا یہ تھا کہ اکثر مطلب پہلے وقت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، لیکن ہمارے نبی کو یہ محسوس ہوا کہ عورتوں کو جو ہے نا خطبہ صحیح سے ان کو جو ہے نا نہیں سمجھ آیا، تو مردوں کو پہلے علیحدہ دیا، اس کے بعد جو ہے نا عورتوں کو علیحدہ سے جا کے جو ہے نا ان کو سارا واز فرمایا، ان کو مطلب پورا بیان پھر سے ان کو کیا، ان کو سب کو سمجھایا اور صدقے کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ تھی کہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو واز کریں، اگر عورتوں کی جماعت بھی ہے تو ان کو علیحدہ سے جو ہے نا مردوں کو علیحدہ سے ان کا بیان ہو، عورتوں کا علیحدہ سے بیان ہو۔ یہ تھی حدیث نمبر 98 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 99، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہارے حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میرے شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 99 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 100 پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری نے کہا کہ ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے ہشام سے مانند اس حدیث کے، جو وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس نے جو ہے نا کن سے جو ہے نا یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث تھوڑی سی سخت بھی تھی۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 10 احادیث پڑھ لی ہیں صحیح بخاری کی 91 سے لے کر 100 تک۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں جو ہے نا باقی کی احادیث پڑھیں گے، اور اس لیے آج میں ویڈیو چھوٹی بنا رہا ہوں کیونکہ بیچ میں مجھے اپنے سر ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار تم جو ہے نا ویڈیوز بڑی بناتے ہو، کوشش کیا کرو چھوٹی چھوٹی بناؤ، کم احادیث۔ میں پھر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں 2 احادیث پڑھو، میں پھر بھی جو ہے نا کم سے کم 10 احادیث کر رہا ہوں۔ تو کیونکہ یہ جو ہے نا بک بہت بڑی ہے، اس میں 7,000 سے بھی زیادہ احادیث ہے، تو ٹائم بہت لگنا ہے، اور میں جو ہے نا کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کور کر لیں اور جلد سے جلد اس کو کور کر لیں۔
تو آج کی ویڈیو میں بس یہ 10 احادیث کافی ہیں. ملیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سارے بھائی جو ہے نا میری احادیث والی ویڈیوز کے ساتھ جڑتے رہیں. اور ایک اور بات بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ لوگوں نے میری دیکھی ہوگی کہ میں نے آپ کو بھیجی ہے وہ تبلیغی مرکز یعنی کہ ریمنڈ میں اجتماع ہو رہا ہے سالانہ. تو سارے بھائی اس کی بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے اور انشاءاللہ میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا اجتماع میں شرکت کرنے کی. انشاءاللہ جو بھائی مطلب کہ نہیں آ پائیں گے کسی تقاضے کی وجہ سے تو ان کے لیے جو ہے نا میں ویسے اپنا ایک ولاگ بھی بناؤں گا ان 3 دن کا. تو بھائی وہاں سے بھی جو نہ مطلب جا سکے کسی تقاضے کی وجہ سے تو جو ہے نا وہیں سے دیکھ لیں. باقی سارے بھائی کوشش کریں کہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا مل کے اپنے محلے میں ایک جماعت بنا لی جائے اور جماعت کی صورتوں میں جو ہے نا ریمنڈ جایا جائے. سارے بھائی اس کی امید تو ہی کرتا ہوں اہتمام کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر رہے. ملیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.